नवाज शरीफ को बैरून मुल्क क्यों भेजा? सियासी महाज पर अपोजिशन को तिगनी का नाच नचाने वाले इमरान खान इस एक सवाल पर चारों शाने चित हो चुके हैं। सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने वालों पर 100 प्याज और 100 जूतों वाली मिसाल एकदम ठीक बैठ रही है। नवाज शरीफ को बाहर भेजकर तनकीद के कड़वे प्याज तो इमरान खान की हुकूमत पहले से खा ही रही थी, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई के बाद कहा जा सकता है कि अब बारी 100 जूतों की है। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ वापसी का सारा बोझ अदालत पर डालना चाहा तो अदालत बरहम हो गई और रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को लंदन से वापस लाने के लिए हम किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं देंगे। नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से किसी अदालती हुक्म पर नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के फैसले पर निकाला गया। नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अदालती कार्रवाई के लिए नवाज शरीफ की हाजिरी को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 टोक रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने एक सजा याफ्ता शख्स को जब बाहर भेजने का फैसला किया तो इस अदालत से इजाजत तो दूर की बात हमें आगाह तक नहीं किया गया। हुकूमत का नवाज शरीफ को यूं बैरून मुल्क जाने की इजाजत देना हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही है। नवाज शरीफ को बाहर भेजा है तो अब वापस लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी हां, वो ही नवाज शरीफ जिसे हुकूमत और उसके इत्तेहादी अब प्रो इंडियन साबित करने पर तुले हुए हैं। वो ही नवाज शरीफ जिसकी बातें 2 दिन पहले एपीसी में वही थी जो आज से 3 बरस पहले अपनी नाअहली के बाद जीटी रोड और फिर इंतखाबी मुहिम में करते रहे हैं। अगर वो और ये बातें मुल्क दुश्मन थी और हैं तो सवाल उठता है कि इमरान खान ने उन्हें बैरून मुल्क क्यों भेजा? क्यों एक सजा याफ्ता शख्स को बेल आउट करने के लिए पूरी वफाकी काबीना उनकी सहूलत कार बनी? क्यों हुकूमत ने मावराए अदालत नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का फैसला किया? अगर नवाज शरीफ की बातें मुल्क दुश्मनी है तो माजी में, जी हां, माजी में यही इमरान खान ऐसी ही बातों को एंडोर्स क्यों करते रहे? क्यों इमरान खान माजी में नवाज शरीफ की जद्दोजहद को सराहते और भरे जलसों में मुबारकबादें देते रहे? क्यों इमरान खान माजी में बारहा अपनी तकरीरों में ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि भारतीय चैनल्स पर बैठकर दुनिया भर को बताते रहे कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती? क्यों बताते रहे कि पाकिस्तान में हुकूमत वही बनाता है जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती है? माजी के इमरान खान और आज के नवाज शरीफ के ख्यालात में कितना फर्क है? इंटरनेट पर पूरी आर्काइव मौजूद है। ऑलराइट गाइस, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये माजी की बातें हैं और जैसे कहते हैं ना कि यादें माजी अजाब है यारब, इसको ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ये गलत फहमी मत पालिएगा कि ये इस एपीसी के बाद की बातें हैं कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे पास 3 बड़े जबरदस्त पैनलिस्ट होंगे। फॉर्मर सेनेटर सह कामरान साहिबा होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। अली परवेज मलिक साहब होंगे ऑपोजिशन बेंचेस से, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगे लाहौर स्टूडियो से। एंड नदीम कुरैशी साहब होंगे, सिटिंग एमपी हैं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। चलिए जी नाज़रीन, बाकायदा तौर पर अपने शो का आगाज करते हैं। मेरे जो 3 हीरे हैं वो स्टूडियो के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं। तीनों अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वेरी ऑनरेबल नदीम कुरैशी साहब है, सिटिंग एमपी है, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, वन ऑफ द रेगुलर फीचर्स हैं, आप देखते हैं इनको सीधी बात के अंदर। अली परवेज मलिक साहब है, उनके बिल्कुल बराबर में, रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन पीएमएलएन को, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी दोनों हजरात का। एंड देन ऑफ कोर्स फॉर्मर सेनेटर सह कामरान साहिबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वन ऑफ द सेम वॉइस, वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपके वक्त का भी। हेवन सेड दैट, गवर्नमेंट से जिनका शिद्दत से मुझे इंतजार था वो अब आ चुके हैं तो उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। आज तो कुरैशी साहब सारा मलबा आपकी पंजाब हुकूमत पर डाल दिया गया कि भाई मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने बाहर भेजा, वापस लाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इमरान खान साहब को इतनी तनकीद सुननी पड़ेगी, वो भी नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी एब्सेंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कर्ज करूँ आपको, इमरान खान एक गैर रवायती पाकिस्तान की रिवायत, सियासी रिवायात से हटकर एक मुख्तलिफ सोचने वाला शख्स है। अच्छा, उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी। मैंने यहाँ प्रोग्राम किए, जी जी, कोई 4 प्रोग्राम किए जब मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे और बड़ा एक माहौल बनाया गया कि जी खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा है। लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, वो मैनेज करने के बादशाह। माहौल किसने बनाया?
सब लोगों ने बनाया, आपका भी कुछ थोड़ा बहुत शेयर था, उनकी पार्टी की भी बड़ी शोर गुगा थी, बड़ी अलमनाक किस्म की बातें कुलसूम नवाज साहबा की फौतगी के हवाले से चीजों को अटैच करके और आने वाले फ्यूचर से डराने की बड़ी कोशिशें की जा रही थी। इमरान खान साहब ने कोर्ट के ऑर्डर पे गवर्नमेंट ने अगर उनको ये अलाउ किया कि जाए, चूंकि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़ा टैग है पाकिस्तान के मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम में। किसी शख्स का एक बार MNA MPA बन जाने बड़ा टैग होता है, वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जबकि एक बकरी चोर यहाँ जेल भुगतता है, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम कवानीन का बेनिफिट लिया, तशरीफ ले गए। अब आप उनका बातिल शिकर खिताब पूरी कौम सुना रही है। जिस तरह से उन्होंने इदारों को टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपके भी सामने मेरे भी सामने, आज आप पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स, उनके कॉलम्स, हिंदुस्तान की बात ना करें, उसको छोड़िए। नहीं, मैं कर रहा हूं ना जी, देखिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया सर, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें। हमारा ऐसा, मैं आप तो एकदम से जो इंडिया, भारत और वो जो बातें आप करते हैं, आपने असल में थोड़ा शो मिस कर दिया। अब आपने माजरत कर ली तो मैं अब आपको क्या उसके बारे में, मैं आपने सारे मेरे शॉर्ट्स मिस कर दिए जो खान साहब फरमा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, एंडोर्स कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को, वो इंडिया से रिलेटेड। और आज आप फिर से यहाँ पे बैठ करके मुझे बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सादा सवाल पूछा सर, मलबा आपके ऊपर डाला गया है, कैसे नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे, क्या करना है, अदालत आप लोगों से पूछ रही है, आप क्या करेंगे? एक दफा इन्वेस्टिगेशन कर लें और अवाम को ये बता दें कि पाकिस्तान में मामलात कैसे चलते हैं। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैंने भी बड़ा सादा सा जवाब दिया है जी। मैंने जो हिंदुस्तान की बात है, खुदा न खास्ता को हमारी पाकिस्तानियत तो हर चीज से अहम है। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने चीजों को अपने अंदाज से आपको जवाब देना ना जी, आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब नहीं देना। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत, अब चीजें एक्सपोज हो गई हैं, पाकिस्तान की आवाम की जो सिंपैथी थी, एक रहम दिल कौम है ना, जब भी कोई शख्स, यार लोग जनाजे उठाकर 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फलां शहीद हो गया था जी हमें वोट दे, फलां को मार दिया गया था हमें वोट दे, ये एक नई सिंपैथी स्टाइल था, PMLA ने अडॉप्ट किया। मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें अब सही सिमत में जाएंगी। अब आप देखेंगे कि हुकूमत तमाम तर जो कवानीन है उनको बरूकार लाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी। और मैं बतौर पाकिस्तानी उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आपके टीवी पर, वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जो नैरेटिव लिया वोट को इज्जत दो। अच्छा, मुझ जैसे एक आम शख्स ना, जो मिडिल क्लास का नुमाइंदा है, जो किसी, मतलब मेरी फैमिली में किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की, मैं समझता था शायद अब नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया है, अब शायद ये नेल्सन मंडेला की तरह इस कौम को किसी रास्ते पर ले जाकर पाकिस्तान से जाएंगे। लेकिन दूसरी बार उन्होंने वही किया जो जद्दा जाते हुए किया था, एक बार फिर चीजों को वाइंड अप किया, अपनी इस मासूम क़यादत को, जो मकामी क़यादत था, यहीं छोड़ा, खुद वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं। उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनकी लीडरशिप पे भी बनती है जो पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनको तरगीब दी जाए, वो आए, पाकिस्तानी कोर्ट्स का मुकाबला करें, पाकिस्तानी कोर्ट्स को फेस करें, और जो जो इल्जाम उन पर लगे, छोटे मोटे इल्जाम नहीं है। आज जस्टिस खुसक कोर्ट में नहीं है, जस्टिस साकिब निसार साहब कोर्ट का पार्ट नहीं है, वो एक हिस्ट्री बन गए, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहेंगी कि किस तरह इक़्तिदार में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को सिसिलियन माफिया से जोड़ा गया, गॉड फादर जैसी उस कहानी का हवाला दिया गया। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट तो अपना रोल पूरा प्ले करेगी। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा जी प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं, जानलेवा हालात हैं। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी ये बता दीजिए, मैं फिर अली के पास जा रही हूँ। गवर्नमेंट बताएं तो सही ना, क्या गवर्नमेंट वही करेगी जो कानून कहता है, जो पाकिस्तान का आइन कहता है। अगर मैं कोई जुर्म करता हूं तो मुझे कानून को फेस करना चाहिए। मैं अबव द लॉ नहीं हूं। कोई शख्स, स्टेट आगे नहीं बढ़ सकती अगर हम इन मुकद्दस जो ये होली काउज हैं इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे। ये जब तक कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, पाकिस्तान के आम आदमी का इस मुल्क के कानून पर एतबार नहीं जुड़ेगा। अली परवेज मलिक साहब, आप उनको तरगीब दीजिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि भाई वो बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के उनकी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और आप टफ टाइम दे रहे हैं, तो दे दीजिए तरगीब, फिर बुलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनश, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आज याद किया। देखें, मैं जवाब के ऊपर भी आ जाता हूँ, पर उससे पहले मेरा एक गिला, हर दफ़ा की तरह आपने इस दफ़ा फिर जो डंडी मारी, मैं आपको सिर्फ उसके ऊपर मैं आपको पीनलाइज कर दूं। मोन्टाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने 5 क्लिप्स दिखाए इमरान खान साहब की ज़हनी पुख्तगी जो रिफ्लेक्ट करते हैं। आप भी कर लें, मगर क्योंकि साथ आपने कह दिया अपने व्यूअर्स को कि आप जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और इमरान खान साहब के अपने बयानात देखें, तो चले मैं आपको गुंजाइश दे देता हूँ और आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। अब जो मेरे बड़े भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं कुरैशी साहब, इन्होंने कहा कि जी बड़ा माहौल बनाया गया और चीजें मैनेज की गई।
دیکھیں ایک انہوں نے یہ الزام لگایا, دوسرا جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہ تھا کہ جی کہ انڈیا کا نیریٹو ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے. تو میں دوسرے والی چیز کو پہلے ٹچ کر دوں اور اس میں امید رکھوں گا کہ قریشی صاحب اب پنجاب حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں گے اگلی دفعہ اس قسم کا کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کہ وہ ملک وہ آدمی اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے, اس کے نام کے اوپر آج بھی 80 سے 90 MNAs آپ کی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ کے اندر اٹ از ون آف دا لارجسٹ پارٹی. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے اور یہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور وہ جو دوپٹے پہناتے تھے بنی گالا میں لے جاتے یا کسی قسم کا ظرف کا اظہار کرتے, جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے 5 سال کے اندر جب KPK کے اندر PTI کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں ان کو موقع دیا, اگر یہ اس قسم کا ظرف کا اظہار کرتے تو اس قسم کی یہ باتیں نہ کرتے. پر میں گزارش کروں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں یہ بات نہیں کریں گے. اب آ جائیں کہ جی ماحول اور چیزیں مینج کس طرح ہوئی. مجھے بینش آپ ذرا یہ سمجھا دیں, ایک آدمی جیل کے اندر بند ہے, اس نے ساری کی ساری سچویشن مینج کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ خود نیب کی کسٹڈی میں سروسز ہسپتال لے کے آئے, پلیٹلیٹ کاؤنٹس انہوں نے خود چیک کروائے, اس کے بعد کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو بلایا, ایگزامن کروایا, جنہوں نے کہا کہ جی 5% چانس آف سروائیول تھا. میاں صاحب واز بلیڈنگ آل اوور. میاں صاحب نے کہا میں نے باہر علاج کے لیے نہیں جانا, ہاتھ پیر پھول گئے, کبھی گائنیکولوجسٹ لیڈ پینل بنا دیا, کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آگے آ گیا. اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے ظرف رکھنے والے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز پہ اعتبار نہیں ہے, میں اپنے ذاتی معالج کو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ان کو میں بھیجوں گا اور ذاتی طور پر تسلی کروں گا اور اس کے بعد ان کا نام ECL سے نکالوں گا. کیونکہ یہ بھی چیز آج کلیئر ہو گئی کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر کہ بیل کورٹ نے دی تھی, ان کی ہیلتھ کی جو رپورٹس انہوں نے سبمٹ کی تھی, جو ان کے میڈیکل بورڈ نے سبمٹ کی تھی, ECL سے جو نام نکالا گیا وہ صرف اور صرف حکومت نے نکالا. اس کے لیے ان کی تسلی اگر نہیں تھی اور یہ اتنے آسانی کے ساتھ ایک بندے سے مینج ہو جاتے ہیں تو ان کو شاید یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آج پاکستان کے چیلنجز ہے کیا یہ اس کو چلا بھی سکتے ہیں معاملے کو کہ نہیں چلا سکتے. اور اگر کسی نے ان کو چونا لگایا ہے تو بینش سب سے پہلے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب ہیں. ان کو کہیں یہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان کے خلاف ایکشن لیں اور اس کے بعد ٹی وی کے اوپر, نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے اس قسم کا چورن بیچنے کی کوشش کریں, ادروائز ان کا نیریٹو کوئی بائی نہیں کرے گا. یہ تو آپ نے ان کی بات کر دی نا. جی بالکل. اب آپ اپنی بات کریں. ابھی APC سے جب خطاب کیا نواز شریف صاحب نے, پکچرز بھی آتی رہتی ہیں, ہی از لوکنگ بیٹر, اسٹیبل بھی لگ رہے ہیں. بالکل پتا ہے کہ کب واپس آ رہے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں واپس آنے کا, عدالت بلا رہی ہے, حکومت بھی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو خود آنا چاہیے. مرضی کے ساتھ گئے اور نہ وہ اپنی مرضی کے مطابق واپس آ سکتے ہیں. ہی ہیز گون دیر فار میڈیکل ٹریٹمنٹ. ان کے جب ڈاکٹرز ان کو کلین چٹ دیں گے تب اور تب ہی ان کو واپس آنا چاہیے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. پر مجھے بتائیں جب ان کی کوئی ذاتی مجبوری نہیں تھی, الیکشن سے پہلے جولائی 2018 میں اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے, کوئی مجبوری تھی ان کو پاکستان میں آنے کی؟ آئے تھے نا یہاں پہ سارا کچھ فیس کرنے کے لیے. جب انہوں نے اپنے ہم باتیں بہت دفعہ کر چکے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں میں پھر اس کو ٹوکوں, پروگرام کا وقت ضائع ہوگا. آپشن نہیں تھا کوئی, وہ یہ بھی انحصار کر کے بیٹھے تھے کہ آپ سارے لوگ پہنچیں گے ایئرپورٹ نا, ریممبر آپ سارے لوگ پہنچیں گے, اس میں یہ بات کیا جی مجھے کہ آپ پہنچیں گے اور شاید ایک ویو آ جائے گی. باتیں بہت دفعہ کر چکے ہیں. باری باری ابھی وہ آئیں گے تو ان کا استقبال نہیں ہوگا نا, کیونکہ قریشی صاحب نے یہاں پہ اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں کہ اب استقبال نہیں ہوگا, اس لیے وہ نہیں آ رہے کہ استقبال نہیں ہوگا. خدا کے خوف کریں, ان کو کہیں کہ گورننس کے اوپر آئیں. عام آدمی کے ساتھ انہوں نے کر کیا دی ہے, اپنی اوپر تو بتائیں نا کہ کیا کارکردگی ہے. وہ آدمی کو آپ نے خط بھیجا, آپ جو کرتے ہیں وہ آپ سے ہم نہ پوچھیں, حکومت سے ہم پوچھیں, گورننس ان سے تو سر ہم پوچھتے ہیں. آپ بھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتا دیں. آج شہباز شریف نے ہمیں بتایا جب بڑی مشکلوں سے ان کو 2 دن کی ان کی ضمانت کے اندر ایکسٹینشن ملی, جب پوچھا گیا اس میٹنگ کے بارے میں, وہ جو APC سے پہلے ہوئی تھی, 4 دن پہلے ہوئی تھی, عسکری قیادت کے ساتھ ہوئی تھی, آپ نے بھی تو سر نہیں بتایا نا. اب ہم آپ سے پوچھ رہے
ہیں, کل پوچھا, آج شہباز شریف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں انکاری نہیں کرتا. تو اپنی بات بھی کریں نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پر مجھے بتائیں اس میٹنگ کے بعد شہباز شریف صاحب جب ٹی وی کے سامنے آئے تو انہوں نے بات کر دی نا, پر مجھے بتائیں جب یہ میٹنگ کمپلیٹ ہوئی تھی شیخ رشید صاحب فرق فورمز کے اوپر آ کے یہ بتا نہیں چکے تھے؟ علی پرویز ملک صاحب چھپانے کی کون سی بات پنجابی تھی میں جو انہوں کہتے نے ہیں بتائی؟ نا پھڑے گئے سنتے, اس واسطے انہوں نے دس دی تھی, انہوں نے خود کہا, یہ ان کے ورڈز تھے. سر شہباز صاحب کے ورڈز تھے, ویری آنریبل. شہباز صاحب آپ کو پتا ہے بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا سر کو اتنی دیر سے کور کر رہی ہیں, مجھے بتائیں کوئی ایک ایسی میٹنگ جس کے اندر 50 بندے موجود ہوں, وہ کبھی بھی اس کو کانفیڈینشیل رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا؟ مجھے بتا دیں. یہاں پہ میں نے وہ میٹنگز دیکھی ہیں یہ تو آپ کمروں کے اندر تھا. دس از مائی کوسچن سر, یہ میری لائن ہے, یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن آ رہا ہے, اس کے سر بڑی سیریس سوال, سر میں بڑے سیریس سوال اٹھانا شروع کر دوں گی آپ کے لیے, میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. بالکل موجود ہوں, سر آپ جس چیز کے بارے میں بھی بات کریں گے, آپ جس چیز کے بارے میں بھی کاؤنٹر دیں گے, یہ نالج کی آپ بات کریں, اس مدعے کے اوپر نالج ہی تو نہیں ہے نا. مطلب اب جو ہیڈ کر رہا ہے میٹنگ کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر تو ہیڈ نہیں کر رہا. وی آر باؤنڈ ٹو آسک کوسچنز کہ پرائم منسٹر از ناٹ ہیڈنگ اے میٹنگ. سو اتنا سینئر ڈیلیگیشن دونوں پارٹیز کا, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا, ایسی میٹنگز جن کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہوں, میں نے وہ اٹینڈ کی ہیں جس کے اندر آپ کے ٹکرز کے اوپر اندر کی خبر چل رہی ہوتی ہے. ایک ایسی میٹنگ جس کے اندر 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سب نے بڑی کانفیڈینشیل رکھنے کی کوشش کی گئی تھی, اس میں ایسی کون سی چیز تھی؟ مجھے بتائیں گلگت بلتستان کا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس کیا رکھنا ہے؟ نہ عوام کنونس ہے, یہ کانفیڈینشیل رکھی گئی جب تک شیخ رشید صاحب نہیں بولے. ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ذرا بریک لیجئے, مجھے سحر کامران کو شامل کرنا ہے. سحر, یہاں سے آغاز کرتے ہیں اس گفتگو کا کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا اس ہائی لیول میٹنگ کے لیے اور وہ گئے, اور وہ اس میٹنگ کے اندر جو بھی بات ہوئی, 10 لوگ تھے, 20 لوگ تھے, 50 لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب بلاول صاحب کو بھی بلایا جائے گا تو وہ جائیں گے ضرور اور بتائیں گے نہیں بعد میں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ ہی بتا دیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بات کروں یا کوئی وقفہ دینا تو میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ کو ٹائم ملے گا, آپ کو ٹائم ملے گا. اچھا, سوال کا غصہ سحر میرے پہ ایسے نہیں نکالنا, آپ کو پورے 2 منٹ ملیں گے, چلے 3 منٹ لے لیں, لیکن جواب تسلی سے دیجئے, کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں باقی دینی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ اگر قومی اہمیت کا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ میٹنگ نہیں کریں گے. بات چونکہ بس بلتستان کی تھی. بات جو ہے ابھی جو ندیم قریشی صاحب جو ہے یہ سرٹیفکیٹ حب الوطنی کے اور یہ ڈکلیریشن دے رہے تھے کہ کس کو پذیرائی بھارت میں ملی, ان کے سر پہ کون سے سینگ ہے جب اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ بہتر پاکستانی ہے؟ یعنی یہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے ہر مفاد کو کمپرومائز کیا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کمپرومائز کیا, پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, پاکستان کو دنیا بھر میں سچی کروائی. انہوں نے کیا کارنامہ انسان دیا ہے, کشتی چلا گیا, یہ اکیلے کھڑے رہے, وہ کھڑا ہونا بھی بھول گئے. تو یہ جو ابھی ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے, جو مودی کو جتانے والے, جو بھارت میں جا کے بیانات دینے والے, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی حیثیت میں. دوسری چیز کہ کون بیمار ہے اور کون بیمار نہیں ہے. میں کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر, تو میں کہوں گی یہاں پر 6th جنریشن وارفیئر چل رہا ہے. وی آر فیسنگ اے 6th جنریشن جس کی ایرانی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ACC ہوئی ہے, وہ ایک ایرانی کیفیت ہے. آپ کو 2-3 کی ٹولیوں میں لوگ نظر آتے جو سارا دن بالکل بدحواسی میں, بکراہٹ میں, مجھے گھبراہٹ کہتے تھے, گھبرانا نہیں, گھبراہٹ میں مسلسل بولتے ہیں اور بے سکا بولتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے میڈیا ٹائم کو پائے رکھنا ہے اور آپ نے قوم کو نگران میں برپا کرنا ہے. دیکھیے APC کی کامیابی ہو چکی ہے. میٹنگ کرنا فار گلگت بلتستان, یہ تو دیکھیں ہر پولیٹیشین کے اوپر جو بیٹھا ہے میسج کرتی میں, اگر اس بات سے کہتی ہے کہ افواج پاکستان کہتی ہے ہم کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں, ہم نے تو پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی بلایا ہے. اب یہاں پر تو وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس سے بھاگ گئے ہیں. یعنی ہم نے تو سینٹ کے اندر آرمی چیف کو بلایا تھا کہ وہ آئے اور آ کے بریف کریں یہاں پہ قومی سلامتی کے معاملات. تو یہ تو پیپلز پارٹی دور حکومت میں بھی ہوا تھا, پچھلے دور حکومت میں بھی ہوا تھا. میں سینیٹری ممبر تھی جب آرمی چیف نے بریف کیا تھا. تو اگر جو ہے آج وہ نہیں آ سکتے, آج وزیر اعظم کشمیر کے اوپر ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو غائب ہوتے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھے ہوتے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر بریفنگ دینا چاہتے ہیں, آپ کو کچھ خصوصی بات بتانا چاہتے ہیں جو ملک کی سلامتی سے متعلق ہے,
تو اس کے لیے اتنے اس طرح کے جو منتخب ارکان ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. اب اگر انہوں نے وہاں پہ ریکویسٹ کر دی ہوگی کہ جی یہ اگر آپ بولیں گے تو بھارت کے مفاد میں چلا جائے گا, تو اگر وہ چپ ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے تو چیتاشی صاحب نے اس کو بول دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے مفادات کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہے. اور باقی جو رہ گیا پی ٹی آئی سکس جنریشن وارفیئر وچ وی آر فیسنگ, کیونکہ ان کی یہ نہیں. اب مجھے پتا ایک اور بہت اہم چیز ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اس کے پاس کیا ہتھیار ہے کہ جو یہ لوگوں کو بیمار کرتی ہے, یہ لوگوں کو قتل کرتی ہے, یہ لوگوں کو مارتی ہے. 12 افراد نیب کی کسٹڈی میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. یہ کیا دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو کھانے میں جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے؟ کیوں گھر کا کھانا نہیں دے رہے تھے؟ یہ کیوں سابق صدر آصف علی زرداری کو انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دے رہے تھے؟ کیوں انہوں نے بروقت بھی امداد نہیں دی؟ کیوں یہ لوگوں کو بیمار کرتے ہیں؟ یہ کیا سازشیں ہیں؟ اور وہ کون سا انتر ہے کہ جو خواہشیں ہوتی ہے, جو خوشا ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی کی, ویسے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتے, ایک طرف سے فرار کراتے ہیں لوگوں کو. مجھے تو اس بات کا جواب سب سے پوچھ رہی ہوں کہ گوساگو بے میں 9 افراد کی ڈیتھ ہوئی. یہ نیب کی کسٹڈی میں 12 افراد کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ نیب کی کسٹڈی میں سابق صدر آصف علی زرداری کی کیوں اس حد تک پہنچی کہ ایمرجنسی ہو گئی؟ یا نواز شریف صاحب کی آ گیا پوائنٹ سحر آپ کا. بات ایک بات ٹھیک ہے سر, جو آپ کر رہی ہیں, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. آپ کے 3 منٹ میں نے آپ کو پورا ایکسٹینسively سنا ہے, سو میرے خیال سے آپ کی شکایت دور ہو گئی ہوگی. لیکن سوال جو ہے وہ ایک ضرور ہوگا, وہ یہ کہ بالکل کانٹینٹ نہیں بتانا چاہیے. اتنی ہائی لیول میٹنگ ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن یہ بتانے میں کہ جی آپ کی سول ملٹری قیادت, آپ کی سول عسکری قیادت ملی ہے, اس سے انڈیا کو کیا فرق پڑے گا یہ تو بتا دیتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم قریشی صاحب, علی پرویز ملک صاحب اینڈ فارمر سینیٹر سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں. ندیم قریشی صاحب, جو باتیں ماضی میں عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, اگر وہ ٹھیک ہیں, فار دا انٹرسٹ آف پیپل ہیں, عوامی مفاد کی ہیں, وہ سچ بول رہے تھے, تو آج اب غداری کے سرٹیفکیٹس نواز شریف صاحب کو کیوں دے رہے ہیں؟ اے پی سی کے بعد ایک یہ چیز بہت زیادہ اٹھی, میں نے دیکھا اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے, میں نے دیکھا فیاض الحسن چوہان تو اتنا آگے چلے گئے کہ بھئی پتہ نہیں انڈین ایجنٹ, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بول دیا. ایک جو یہ پرو انڈیا جو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں آفٹر دا اے پی سی, یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی سیریس ہے, کیونکہ آپ کے اوپر بڑے زیادہ سوالات اٹھیں گے اس چکر میں. اب ایک عرض کروں جی, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بات ہے وہ 2 منٹ بولیں. دیکھیں, ایک آتھر ہیں یورپ کے, اسٹیفن کوہن, انہوں نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا کہ پاکستان کو صرف 2 چیزیں ختم کر سکتی ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے, اور اس شخص کی بہت ساری بکس ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کو صرف 2 چیزیں ختم کر سکتی ہیں, خدا نخواستہ ایک کوئی نیچرل ڈیزاسٹر, یا پھر خدا نخواستہ پاکستان کی فوج کو ختم کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں, میں پاکستانی ہوں, میرے اپنے سینٹیمنٹس ہیں, میرا پیار ہے, میری محبت ہے. آپ جب اداروں کو ایز اے ہول ملائن کرنے کی کوشش کریں گے بیرون ملک بیٹھ کر, انہوں نے کیا فکرہ استعمال کیا, میرا عمران خان سے مقابلہ نہیں ہے, میرا ان کے سہولت کاروں سے مقابلہ ہے. یقین کریں ان کے یہ لفظ, میں مناسب تو یہ تو صرف یہ کہا تھا کہ ان کو لانے والے سہولت کاروں سے, وہ کون ہے؟ آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, پاکستان کا ہر شخص سمجھتا ہے. آپ مجھے بتا دیں, اگر یہ وہ جرأت رندانہ اس وقت کرتے جب وہ 99 میں جیل میں تھے, وہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے تھے. بالکل ٹھیک کہا تھا عمران خان صاحب نے اس وقت بھی. میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو جتنا نقصان ہم سیاستدانوں نے اپنی 2 عملی پالیسی سے پہنچایا, کسی نے نہیں پہنچایا. پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن ایک انسٹیٹیوٹ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, وہ پاکستان کی افواج ہے, اور سب اس کا احترام کرتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے. اس طرح کی زوانی باتیں, ایک ایسا شخص جس کی ایج اب 70 ہے, ایک سائنس کی ایک پچھلے دور میں تشریح پڑھ رہا تھا کہ ابھی اگر کوئی بڑا حادثہ ہو تو دنیا نے 6000 سال ابھی قائم رہنا ہے. ہم نے اور آپ نے یا میاں صاحب نے, اللہ سب کو زندگی دے, کسی نے 6000 سال نہیں رہنا. ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ملک بنایا ہے. ہمیں افسردگی اس وقت ہوتی ہے جب یہ ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے, یہ فوری طور پہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل بات کریں. آپ, یہ میرے بھائی نے بھی, چھوٹے بھائی ہیں میرے, میں بڑی عزت کرتا ہوں, ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی بڑے ریگڈ الیکشن ہوئے اور بڑا دھاندلی زدہ الیکشن تھا. مجھے میاں نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم کوئی ایک الیکشن بتا دے 85 کے بعد جس میں انہوں نے لوز کیا ہو اور انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا ہو. بلیو کریں, انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کا وہ دور
جب وہ خاتون اپنے والد کے قتل کے بعد پھانسی کے بعد پاکستان آئی, انہوں نے اس کی 9 عمری کی ساری پالیٹکس کو تباہ و برباد کیا, کریکٹر اسیسینیشن سے لے کر اس کو سیکیورٹی رسک قرار دیا, اور پھر آج جب بلاول بھٹو نے گرو اپ کیا, اور میں سمجھتا تھا شاید کہ اس کے بلڈ, اس کا بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کا بلڈ ہے, یہ نوجوان ڈیموکریسی کے لیے بڑا کچھ کر سکے گا, لیکن انہوں نے اب اس کو بھی کیپچر کر لیا. ان کے اندر سے پیپلز پارٹی کا رنج بھی نہیں نکلے گا, اور ان کے اندر سے 99 کا, اور اب جو 2008 میں پاکستان کی عوام نے انتقام لیا, وہ رنج بھی نہیں نکلے گا ان سے. دو سوال کر لو چھوٹے سے, اس ساتھ جوڑ لیجئے گا. میری بات تو مکمل ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ہمیں ان کی لیڈرشپ سے پر اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے وہ بڑا ایک سنجیدہ اور معتدل مزاج رویہ اختیار کریں گے. وہ 6 سے 7 ماہ کے بعد منظر عام پر تشریف لائے, ہیلتھ گراؤنڈ پر باہر گئے, اور واویلا تھا, ہم سب دعا گو تھے, اور آج بھی دعا گو, اللہ ان کو زندگی صحت دے. بٹ انہوں نے جس طرح سے کل بیہیو کیا, پوری پاکستانی قوم کوسچن کر رہی ہے. ابھی آپ نے مجھے درمیان میں روکا کہ جی آپ انڈیا کی بات نہ کریں. کیوں بات نہ کریں؟ اتنے بدترین دشمن کے ہوتے ہوئے آج آپ پاکستان کی فوج کو اگر کمزور کرنا چاہتے ہیں, میں سوال کرتا ہوں آپ سے بھی, اپنے آپ سے بھی, اب تمام اس ملک کی اشرافیہ سے جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, اپنے گھر سے ذرا یہ پولیس کے گارڈ, یہ سیکورٹی گارڈ تو ہٹا کے دیکھیں. جب آپ کو اپنے گھروں کا تحفظ اتنا عزیز ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں پر جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, آپ ان کو کنٹراورشل کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو متنازع کرنا چاہتے ہیں, آپ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. کس نے پاکستان کے سروسز چیفز کو گاڑیاں تحفے میں دینے کی کوششیں کی؟ کس نے پاکستان میں انہی لوگوں کے کاندھوں میں بیٹھ کر پاکستان میں سیاست سیکھی اور سیاست کی, اور 3 بار پرائم منسٹر بنے, 3 بار. جو الیکشن لوز کیا, اگر بے نظیر جیتی ہے سیکیورٹی رسک, اگر مسلم لیگ کاف جیتی ہے پاکستان کے دشمن, عمران خان جیتے ہیں مودی کا یار. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر. آپ عمر کے اس حصے میں اللہ آپ کو زندگیاں دے, آپ اپنے بچوں کو پٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر لیڈر بنانے کے لیے. آپ تو خدا کا خوف کریں. سر دوسری چیز, نیب ایکشن میں آئیے. 5 منٹ آپ سر بولے ہیں, آپ نے میرا پورا رن ڈاؤن لے لیا. میں کیا پوچھوں ان سے؟ پوچھیں, مجھ سے پوچھیں. مطلب نیب نے اپنی ایکٹیویٹی تیز کر دی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا لیا 1 اکتوبر کو, اور کس میں بلایا؟ ایسڈ بیونڈ زمین میں. اب اتنا کھلا کر کھیلیں گے تو تنقید تو ہوگی نا. وہ تو ویسے جاب لیس ہے مولانا فضل الرحمان, 2 سال سے کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں. کبھی بھی بلا لیتی نیب. 12 کروڑ کی ریزیڈنشل ہے ان کی. سر کبھی بھی بلا لیتی. دیکھیے میری بات سنیں, یہ آپ کو 1 اکتوبر کو اپیرنٹلی تحریک شروع ہونی ہے. محترمہ, آپ ایک ٹاپ کی اینکر ہے پاکستان کی, آپ کے بڑے ویورز ہیں, مجھے معلوم ہے. آپ یہ نیب کے کسی اسپوکس مین کو بلا کر پوچھیں. نیب پاکستان میں خود مختار ادارہ ہے. نیب کے چیئر میں ہم تھک گئے ہیں بتا کر پوری قوم کو. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی تعیناتی کس نے کی تھی؟ سر حکومت ہر چیز کی. آج یہ جس الیکشن پر الزام لگاتے ہیں ریگڈ ہونے کا, اس کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تعین نیب نے ریکوری کی ہے, وہ گورنمنٹ نے اپنے کریڈٹ پر لی ہے نا. جی آپ لے رہے ہیں نا, تو سر مجھے بتائیں پھر آپ پہلے بلا لیتے. 2 سال سے تو فارغ بیٹھے ہیں, نہ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے, نہ کسی پروونشل اسمبلی کا حصہ, کسی بھی اسمبلی کا حصہ نہیں تھا. یہاں انہوں نے تحریک کا اعلان کیا, آپ نے نیب سے بلاوا. نیب کے بلانے سے بڑا حادثہ جو مولانا کے ساتھ اے پی سی میں ہوا, آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. مطلب اس شریف آدمی کی تقریر تک ہائی جیک کر لی. وقت کم ہے. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوگی, اور پھر خواجہ آصف جیت گئے. This happened, یہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے شیخ رشید صاحب کہ this happened on the election day, at the election night, جب ریزلٹس کمپائل ہو رہے تھے. یہ باتیں آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ اے پی سی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. سر یہ ووٹ کو عزت دو لینا نہیں ہوتا. خواجہ آصف صاحب کا بھی تک اس کے اوپر کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا ہے. ڈیفینیٹلی از ناٹ ڈینائڈ اٹ. اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب بالکل دوں گا, پر میں قریشی صاحب نے جو یہاں پہ ایک لمبی داستان سنائی ہے, اب مجھے ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے گزارش صرف اتنی کی تھی پہلے سیگمنٹ کے اندر, یہ جو پیٹریوٹزم کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں نا, کائنڈلی نہ بانٹیں, کیونکہ مجھے پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. اب میری بات سن لیجئے گا. مودی کے لیے کس نے دعا کی تھی الیکشن سے پہلے کہ یا اللہ اس کو الیکٹ کر دے, میں اس کے ساتھ مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا. ہو گیا نا مسئلہ حل. اب یہ ہمارے کشمیر کے جو ایڈوکیٹ اور ایمبیسڈر ہیں, حال ہے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک دفعہ دوبارہ موقع ملے گا, پر اس کے اندر ایسی سچویشن کے اوپر لے ہیں کہ نہ وہ برہان وانی کا نام لینے کو تیار ہیں, نہ ریاض نائکو کا نام لینے
دینے کو تیار ہیں, چپ کر کے وہ موم بتی آدھے گھنٹے کے لیے چلائیں گے اور کشمیر کو آزاد کروائیں گے. اچھا بینش, جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے, ہمارے لیے بھی اتنی عزیز ہے جتنی یہ اپنا چیمپئن کر کے ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, جس طرح وہ آج تک کبھی کسی کے ساتھ سیم پیج پہ تھے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے ان کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی جب میرا قائد وزیر اعظم پاکستان تھا نا, $10 بلین فوج کے اوپر خرچتا تھا. انڈیا کی اس وقت پتہ ہے ڈیفنس سپینڈنگ کتنی تھی؟ $50 بلین. تو آپ نے 1:5 کی ریشیو مینٹین کی ہوئی تھی تاکہ وہ اس قسم کا کوئی اقدام نہ اٹھا سکے جو آپ نے پچھلے سال 2 سال کے اندر ہوتا ہوا دیکھا. آج آپ کو پتہ ہے کہ ریشیو جب سے ایک قابل حکمران ہے کیا ہو گئی ہے؟ انڈیا کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر $60 بلین ہے, ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے $7 بلین ہے. 1:7.8 کی ریشیو آ گئی ہے. تو کہاں سے یہ اپنے اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں اور دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں؟ ٹی وی کے اوپر بینش سلیم کے شو کے اوپر بیٹھ کے اچھی باتیں کرنے سے اگر دفاع مضبوط ہوتا ہے تو ان کو 2 گھنٹے اور دے دیں, میرا ٹائم بھی دے دیں اور ان کو کہیں کہ دفاع مضبوط کر لیں. اس طرح سے کام نہیں ہوگا. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے آ کے کہا کہ سہولت کار, مجھے بتائیں اس میں بری بات کیا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. اس میں بری بات کیا ہے؟ یہ کس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ الیکشن سے پہلے آخری منٹ کے اوپر کینڈیڈیٹس نے جا کے ٹکٹ واپس کیے؟ آپ نے نہیں جو تھے 90% سائن نہیں ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں اسی ملک میں ہوئی ہیں نا, کوئی یہ انگلینڈ کی سیاست نہیں کرتے رہے. آپ کے کلوزنگ کامنٹس, کیا گرا لیں گے آپ حکومت with all the lapses جو آپ کے بینچز میں نظر آ رہے ہیں؟ جی سحر. دیکھیں بات یہ ہے بینش, پہلی تو جو کہا ندیم قریشی صاحب نے, تو کیا یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ دے آر سلیکٹڈ, ان کو کوئی لے کر آیا ہے؟ یعنی جو ابھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ دے آر سلیکٹڈ, یا ان کو کوئی لایا ہے اور ان کے لانے والوں پہ سوال اٹھایا گیا ہے؟ تو میں کہوں گی افسوس کی بات ہے, کیوں آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو شرم بھی نہیں آتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیس بن گیا اور نیب جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے اور ہم نائب ہیں. نیب تو ہم لائے تھے, نیب کے چیئرمین کے اوپر ویڈیو اسکینڈل تو آپ لائے تھے. یہ بتائیں نا کہ آپ کی یہ کون سی ویڈیو اسکینڈل ہے؟ کوئی آڈیو اسکینڈل, کوئی ویڈیو اسکینڈل, کوئی کہتا ہے ہم پر زور زبردستی کر کے فیصلے کرائے, کوئی اس کی بات چپ ہو جاتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم نے حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی تو حکومت گر جائے گی, پھر کارروائی بھی نہیں ہوتی. 5 BRT کی بسیں جل جاتی ہیں, منصوبہ تاخیر ہو جاتی ہے, کرپشن ہو جاتی ہے اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سوال بڑے زیادہ ہیں. آج کا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. تمام مہمانوں کا شکریہ, کل ملتے ہیں.